प्लीज छोड़े मुझे। वो घबराते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। पीछे से रेलिंग उसकी कमर में लग रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होगी। उसके ऊपर झुकता चला जा रहा था और अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों के हिसार में उठाता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? नहीं मेरी जान, वैसे भी मेरी कल की फ्लाइट है, तो मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने नाम लगाकर जाना चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी बहन की तरह मुझे छोड़ के न भाग सको। मैं तुम्हें किसी किस्म की भी माफ़ी नहीं देना चाहता। ये कहकर उसे लाकर बेड पर पटहा और उसके करीब होने लगा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, देखें अलमीर, आपी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। मैं कभी भी आपी का हक नहीं ले सकती। आप भी तो आपी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, फिर आपको आपी पे यकीन क्यों नहीं है? आपको आप ही पर यकीन करना चाहिए। जिमल उसे समझाने की कोशिश करने लगी। नहीं है मुझे तुम पर यकीन, ना तुम्हारी आपी पे यकीन है, और तुम्हारी आपी तो मेरे लिए मर चुकी है। ये कहकर उसके ऊपर झुका और अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करने लगा। वो अलमीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसका लम्स कभी अपनी गर्दन पर महसूस करती तो कभी अपने चेहरे पर महसूस करती। उसके दिल की धड़कनें ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो अलमीर को चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर झुका हुआ था। कहा वो एक मुकम्मल मजबूत जिस्म वाला मर्द, और कहा वो छोटी सी मासूम सी बच्ची 18 साल की, लेकिन उम्र बहुत कम नजर आती थी। बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए उसे कितनी देर खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। सारे के सारे राह फरार के रास्ते बंद हो चुके थे। उसे महसूस किए जा रहा था। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बहन ही इस कदर हसीन और खूबसूरत है, लेकिन तुम में उससे ज़्यादा नशा पाया जाता है। वो बहके हुए अंदाज में बोल उठा था। जिमल उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही और हलकान हो रही थी, लेकिन उसने अब अपने आप से पीछे नहीं हटने दिया। निकालो मुझे यहाँ से, मुझे मेरे अलमीर के पास जाना है। तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आती? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज़। वो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उस शख्स ने उसे एक उस पर तो एक रहम तो कर दिया था कि उसे रस्सियों से खोल दिया था, लेकिन उसे अब कमरे में ही बंद किया हुआ था। वो ना तो बाहर निकल सकती थी और न जाने कितनी देर तक कमरे पर दस्तक देती रही और चीखती रही, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ और गुस्से में उसके जबड़े से दबोचते हुए कहने लगा, तुम्हें कहीं सुकून क्यों नहीं आ रहा? क्यों दरवाज़ा पीटे जा रही हो? क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? वो चिल्लाते हुए बोला तो उसने सामने खड़े हुए शख्स के गिरेबान से पकड़ लिया। मुझे क्यों अजियत और तकलीफ दे रहे हो? मुझे निकाल दो यहाँ से। मेरी जान, अजियत और तकलीफ की अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ। ये कहकर वो उसकी कमर पर हाथ रखते हुए अपने करीब कर चुका था। तुम क्या कहती थी? मुझ जैसे इंसान के साथ कभी मोहब्बत नहीं करोगी? मैंने अपनी शक्ल देखी है, जरा सा सांवला ही तो है, लेकिन अलमीर से ज्यादा प्यारा था। उसके बावजूद तुम्हें शादी करनी थी तो अलमीर से। तुम्हें मालूम है कि अलमीर के साथ तुम्हारी बहन अय्याशियां कर रही है, उसके साथ सुहाग रात मना रही होगी, और तुम यहाँ बिला वजह अलमीर के लिए हलकान हो रही हो। अलमीर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और तुम वापस लौट के अलमीर के पास जाओगी ना, तो अलमीर की जिंदगी में तुम्हारे लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं होगी। तुम झूठ कह रहे हो। मेरा अलमीर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। वो कभी भी किसी और के साथ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तड़प ही तो उठी थी ये बात सुनकर, लेकिन वो शख्स सानिया के पास आया और उसके चेहरे पर मौजूद लटों को पीछे करता हुआ कहने लगा, मेरी जान, तुम क्यों अलमीर को याद करती हो? मैं तुम्हें अलमीर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? सानिया ने नफरत बड़ी निगाहों से सामने खड़े शख्स की तरफ देखा था। मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुम निकाह नहीं करना चाहती, ना करना, तो कोई बात नहीं, मैं निकाह के बगैर ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहकर उसने सानिया को पीछे बेड की तरफ धक्का दिया और उसके ऊपर झुका। सानिया को एक लम्हे के लिए अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि सामने खड़ा शख्स उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। तुम इस कदर घटिया
ہو جاؤ گے مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی اور اسے مکے مارنے لگی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اپنے ایک ساتھ دبوچتے ہوئے بیڈ کے ساتھ لگا چکا تھا، باندھ چکا تھا۔ اور ایسے کیسے تمہیں چھوڑ دوں، ایسے کیسے تمہیں جانے دوں؟ محبت کرتا ہوں میں نے تمہیں یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن نہیں۔ تم نے تو اس کے باوجود بھی المیر کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب دیکھو تمہاری عزت تو خاک میں مل چکی ہے، تمہیں کوئی بھی اب قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہوگا۔ ویسے بھی اگر تم جا کے سب کو میری سچائی بتا بھی دو گی تو کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، تو میں تو صاف ہی مکر جاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ کسی نے کوئی شک نہیں کرنا۔ وہ ثانیہ کو مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ چلو شاباش، اب میرے ساتھ نکاح کرنے کی تیاری کرو اور مجھے انکار ہرگز نہیں سننا۔ جلدی سے مان جاؤ، ورنہ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ثانیہ کو اس کی قربت میں اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا اور کہنے لگا کہ آنکھوں میں آنسو بہنے سے بہتر ہے کہ تم کب تک مجھے یہاں قید کر کے رکھو گے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جب تک تم نکاح کے لیے مان نہیں جاتی، 2-3 بچے نہیں ہو جاتے، جب تک تم میری محبت میں پاگل نہیں ہو جاتی، تب تک میں تمہیں یہاں پر قید کر کے رکھوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں ہو جاؤں گی کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہو جاؤں۔ میں کبھی بھی تمہاری محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ میں المیر کی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی کہ سامنے کھڑے شخص نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا اور وہ بیڈ پر دور جا کے گری تھی، اوندے منہ گری۔ اور اگر تم نے دوبارہ یہ بات کرنے کی کوشش کی نہ تو اس سے زیادہ بری حالت کروں گا، سمجھی تم؟ جلدی سے نکاح کے لیے تیاریاں ہو جو تمہاری۔ وہ غصے میں بولا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثانیہ بے بسی سے گھٹوں پر سار رکھ کے رونے لگی تھی، اور اس شخص کے لیے دل سے بد دعا نکلی تھی ثانیہ کے۔ وہ چاہ کر بھی اسے بد دعا دے رہی تھی، اور ایسے جمل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو المیر کی باہوں میں پایا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، اور وہ جیسے ہی اٹھنے لگی اس کے بال المیر کے بٹنوں میں اٹک گئے تو المیر کی بھی فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر المیر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ غصے میں اسے خود سے دور دھکا دیا اور کہنے لگا، خبردار جو دوبارہ تم نے میرے اتنا قریب آنے کی کوشش کی۔ المیر کے یوں غصے میں چلانے پر وہ خوف سے لرزنے لگی اور کہنے لگی، سوری، وہ پتہ نہیں کیسے رات کو میں آپ کے قریب آ گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن بار بار المیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اور اس کی پیشانی پر بکھرے بال۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے دل کی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سیدھا وہ شخص اس کے دل پر جا کر لگا۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا، اور بے شک اس کی زندگی میں پہلے کئی لڑکیاں ہوں گی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا شخص تھا جو اپنے دل میں اس شخص کی جاگتی ہوئی محبت کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی نہیں سلا پا رہی تھی۔ واش روم کی طرف چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر واپس آیا تو وہیں غصے پر چہرے پر غصہ اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے بالوں کو درست کر رہا تھا جب اس نے المیر کو اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ایک کام کریں، آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ المیر کا ایسا سرد رویہ برداشت کرے۔ وہ اپنے دل میں جاگتی ہوئی محبت کو کنٹرول کرنے لگی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ طلاق والی بات پر المیر نے غصے سے اس کے بازو پکڑ کر اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے جکڑ لیا۔ کیا کہا ہے؟ طلاق دے دوں؟ بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں طلاق دینے کا؟ اتنی آسانی سے تو نہیں دوں گا، جب تک ثانیہ مل نہیں جاتی تب تک میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا اور اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ المیر نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اسے اور بھی قریب کیا تھا، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ لیکن معلوم ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کروں گا، جانے ہی نہیں دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے جو چیز ایک دفعہ المیر کی ہو جاتی ہے، المیر اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اور ثانیہ سے بھی شادی کروں گا اور تمہیں بھی اپنے پاس رکھوں گا۔
سمجھی تم؟ اب وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو سہلاتا ہوا اسے اپنے آپ بولا، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، ہاں جو سن رہی ہو۔ اسے المیر کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، کیونکہ تمہاری کون سا وہ، یا تم دونوں کون سا سگی بہنیں ہو؟ تم تو اس کی کزن ہو نا، نام کی بہن ہو نا، تو پھر تم دونوں کے ساتھ میرا نکاح جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تم سگی بہنیں ہوتی تو پھر بھی تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور جمل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو گالوں پر آ گئے۔ میری جان، ان آنسوں کو ضائع کیوں کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ آنسو تم ضائع کرو۔ یہ کہہ کر اپنے لب اس کی گالوں پر رکھ چکا تھا اور اس کے آنسوں کو ضائع کرنے کی ہونے سے بچا لیا، اور اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ المیر نے جب اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں بے بس کی تو وہ مزید پریشان ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ المیر آخر چاہتا کیا ہے، اسے نفرت کرتا ہے یا محبت، اس کے ساتھ کیا تعلق بنانا چاہتا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیے وہ اس کے اوپر جھک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، دروازے پر دستک ہوئی اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ جب دروازہ سامنے کھلا تو ملازمہ کھڑی تھی، کہنے لگی، ناشتے کی ٹیبل پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نیچے آ جائیں۔ اسبات میں سر ہلاتا ہوا اسے کہہ دیا اور واپس اس کے پاس آیا، چلو سب لوگ نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میں فریش ہو کر آؤں۔ اس کی بات سن کر جمل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فریش ہو کر آئی تو جمل کے ہاتھ کو پکڑے وہ نیچے آیا۔ فریدہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، ماشاء اللہ، تم دونوں تو بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ان کی بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ المیر کرسی گھسیٹ کر سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ یہ حاکم نظر نہیں آ رہا، حاکم کہاں ہے؟ فریدہ بیگم نے دیکھتے ہوئے کہا تو ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی وہ رات کو ہی کہیں باہر گئے تھے تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ آج کل مجھے اس لڑکے کے تیور بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، گھر میں تو اسے چین ہی نہیں آتا، جب دیکھو باہر ہوتے ہیں، رات بھر گھر نہیں آتا۔ میرا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی پر کچھ دھیان رکھو۔ فریدہ بیگم نے کہا تو وہ کہنے لگا، ماما پہلے خود پر تو دھیان کر لوں۔ فریدہ بیگم المیر کے ساتھ بیٹھی جمل کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ المیر اتنی آسانی سے اسے قبول نہیں کرے گا، اور اس کی اداسی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ المیر نے اسے اچھا خاصا اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تم ایسا صرف خوابوں میں سوچ سکتے ہو۔ حاکم شاہ، وہ حاکم کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تھی، جس نے تھوڑی ہی دیر میں پہلے ہی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ میری جان، کیا ہے نا کہ تمہیں اصل حاصل کرنے کے لیے، تمہیں اپنے گھر والوں کے سامنے برا بنانے کے لیے میں بغاوت کر سکتا ہوں۔ شادی والے دن تمہیں اغوا کر سکتا ہوں، اٹھوا سکتا ہوں، اغوا کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے گھر والوں کی، تمہارے گھر والوں کی کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، سمجھی تم؟ اور اب چپ چاپ، بس میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب، بہت قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے پکڑتے ہوئے ہٹاتے ہوئے اسے اپنے سینے کے قریب لے کے آیا تھا، اس کے سینے پر رکھ چکا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہوں، یہ دل صرف تمہاری خاطر دھڑکتا ہے، وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، چھوڑے مجھے۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، کیوں مجھ سے دور چاہتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے حاکم، میں تم سے کتنی بڑی ہوں، اور اس وجہ سے باوجود تمہیں ذرا شرم نہیں ہے۔ یہ صرف تمہارا بچپنا ہے، تمہارا جنونی پن ہے جس نے 2 خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اور تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ بس ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں، پھر تمہیں میں بتاؤں گی، دیکھوں گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ المیر تمہیں بخشے گا نہیں، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی، میری جان، المیر تو جمل کے ساتھ خوش ہے، اسے ایک کم عمر بیوی مل گئی ہے، خوبصورت چھوٹی سی بیوی مل گئی ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ جمل تم سے زیادہ حسین لگتی ہے المیر کو، وہ اس کی بیوی کی صورت میں تم تو محض منگیتر تھی۔ وہ بہت جلد دیکھنا، وہ دیوانہ وار جمل سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر تو ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ ثانیہ کو مزید تب چڑھی تھی، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، وہ صرف میرا ہے اور میں اسے کبھی بھی جمل کا نہیں ہونے دوں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یوں ہی چلائے جا رہی تھی جب وہ اس کے لیے کے لبوں کو قید کر گیا تھا، اور اسے اپنے سانس بند ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
اس کے کندھے پر مکے رسید کرتے ہوئے اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا تو اس نے مزید اس پر جبر کرنے کی کوشش کی اور اسے دور ہوا، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم صرف اور صرف میرے نکاح میں ہو، دوبارہ تمہاری زبان پر المیر کا نام نہیں آنا چاہیے، اگر آیا تو ایسی بری حالت کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ثانیہ کو مزید اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہہ رہا تھا، اور لوں گی المیر کا نام، تم میری زبان سے تو مٹا دو گے لیکن میرے دل سے کیسے مٹاؤ گے؟ ثانیہ نے غصے میں کہا تو ایک دم ثانیہ کو وہ اپنے انداز میں اپنے اندر چھپا گیا تھا اور اس کے گرد بازو خیال کر لیے اور اتنے زور سے خود میں پینچا کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ حاکم چھوڑیں مجھے پلیز حاکم، وہ اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن اس نے اسے خود سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حاکم نے اسے